अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, एक तरफ तो आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उस एहतजाजी तहरीक का स्केल क्या होगा, एहतजाज कहां कहां पर होगा और लोग इकट्ठे कहां पर होंगे, ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर आज बता दिया है। दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि पसे पर्दा अभी भी इमरान खान के साथ बातचीत जारी है। पहले इमरान खान के सामने मुतालबात रखे जाते थे, अब इमरान खान ने मुतालबात रखे हैं और 4 मुतालबात रखे हैं। वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर मेरे इन 4 मुतालबात को नहीं माना जाता तो फिर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। और 2 मुतालबात ऐसे हैं जिसके ऊपर इत्तफाक राय पैदा हो गया है। इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की अपनी बहनों के साथ, अहम तरीन पैगाम भी बाहर भेजा है, वो भी आपके सामने रखता हूं। जुनैद अकबर खान, जिनकी इमरान खान ने एक बड़ी जिम्मेदारी लगाई है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, आज एहतजाज के हवाले से उनका ट्वीट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन केस की समाअत जारी है और हमारे जो हीरे जजेस हैं, आज लाइव कौम ने उनका नजारा देखा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसका क्या फैसला होगा वो आज सबको पता चल गया। सियालकोट के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जोरों शोर के साथ अपनी कैंपेन कर रही है और आज बाकायदा तौर पर इजाजत मांग ली गई है इंतजामिया से कि हम सियालकोट में जलसा करना चाहते हैं। देखते हैं कि नून लीग जलसा करने की इजाजत देती है या नहीं देती। एक तरफ तो नून लीग ये दावा कर रही है कि हमारी मकबूलियत बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मकबूलियत ज्यादा हो गई है तो उसका पता मैदान के अंदर चलेगा जब मैदान लगेगा। तो देखते हैं कि जलसा होता है या नहीं होता। आखिर में इंतहाई अहम चीज है जी, हामिद मीर साहब ने अपना कॉलम लिखा है। उस कॉलम के अंदर उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, इन तीनों के हवाले से अहम तरीन बातें कही हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे वो 4 मुतालबात आपके सामने रखता हूं जो इमरान खान की तरफ से आए हैं। मजहर बरलाज साहब ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने ये कह रखा है कि इमरान खान के साथ पसे पर्दा बातचीत जारी है। अब वो कहते हैं जी 4 बातों के ऊपर इमरान खान डट गए हैं। 4 मुतालबात है इमरान खान के। पहले नंबर पे कि कानून की हुक्मरानी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अदालतों की आजादी के ऊपर, अदलिया की आजादी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऊपर इमरान खान ने कहा है कि करप्ट लोगों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चौथे नंबर पे इमरान खान ने कहा है कि मुकम्मल जमहूरियत और इजहार राय की आजादी को यकीनी बनाया जाए। ये इमरान खान के 4 मुतालबात है। इसमें इमरान खान ने यह नहीं कहा कि भाई मुझे रिहा कर दें या मेरे लिए मुझे कोई डील दे दें, कुछ भी नहीं। इमरान खान ने कहा जो मांगा अपने वतन और अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए मांगा। 2 चीजें जिसके ऊपर उनके मुताबिक, मजहर बरलाज साहब के मुताबिक इत्तफाकी राय पैदा हो गया, वो क्या? पहली चीज है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के लिए मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाएगा। और दूसरी चीज है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता हमला करता है नापाक इरादे से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी खड़ी हुई है और अब भी खड़ी होगी। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जवानों ने भारत के बयानिए का अच्छा खासा तिया पाचा किया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। यह बात की है मजहर बरलाज साहब ने। अब जरा आगे आ जाए, जो इमरान खान ने बातें की आज अडयाला जेल से, वो आपके सामने रखता हूं। एक तरफ तो ये हो गया ना कि जी पसे पर्दा ये कुछ चल रहा है। अब जो सामने से इमरान खान ने बातें की हैं वो क्या, वो जरा सुने। इमरान खान ने आज अपनी बहन अलीमा खान के हाथ जो पैगाम भेजा, उन्होंने बाहर आकर बताया। इमरान खान ने कहा कि किसी भी सूरत में इस यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र जेल के अंदर रहना पड़े। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी तैयारी कर ले, पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक का ऐलान करने वाला हूं और यह बड़ी तहरीक होगी। इमरान खान ने कहा कि इस मर्तबा मैं अपने कारकुनान को इस्लामाबाद के अंदर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि यहां पर स्नाइपर्स बिठाकर सीधी गोलियां मारकर मेरे कारकुनान को शहीद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी जमात मुकम्मल तैयारी करे, एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर एक मैस मूवमेंट शुरू करूंगा, यानी कि केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक शुरू होगी। अब उस तहरीक का स्ट्रक्चर क्या होगा, शहरें बंद की जाएंगी या किसी एक मखसूस जगह के ऊपर धरना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यह अभी क्लियर होना है। मजीद इमरान खान ने कहा कि अगर कोई मेरे और मेरे वर्कर के नजरिए के साथ नहीं है तो वो उसकी पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। यह भी कहा कि विकेट के दोनों जानब खेलने वाले फैसला कर लें कि आपने पार्टी के साथ खड़े होना है या फिर इस यजीदी निजाम के साथ।
یعنی کہ جو اندر پارٹی کے اندر ابھی بھی جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کے بارے میں عمران خان کو پتا. انہوں نے کہا جی میری اندر سے پوری نظر ہے, مجھے پتا باہر کون کون کیا کچھ کر رہا ہے. مزید علیمہ خان نے کہا جی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کو صرف مجھے توڑنے کے لیے قید کے اندر رکھا ہوا ہے. میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرعونیت اور یزیدیت کا نظام جو مرضی کر لے, میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ عمران خان کا آج کا پیغام ہے. ٹھیک ہے جی. اب آجے ذرا جنید اکبر خان کے ٹویٹ کے اوپر. انہوں نے آج کا ٹویٹ کیا, وہ ذرا مختلف ہے تھوڑا سا. انہوں نے کہا جی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی احتجاجی تحریک کی قیادت علی امین گنڈا پور کریں گے, لیکن مختلف وقتوں میں مختلف افراد اس کو لیڈ کریں گے. کسی ایک بندے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. احتجاج سے پہلے سوابی میں یا پھر مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹینٹ ولیج بنا کر سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے, وہاں سے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے اور اسلام آباد کے اندر دھرنا یا احتجاج ہوگا, اور جب وہاں پر دھرنا اور احتجاج ہوگا باقی شہروں کے اندر بھی دھرنا اور احتجاج ہوگا. یہ بات کی ہے جنید اکبر خان نے. اب ساری بات عمران خان صاحب سے ملتی جلتی ہے, لیکن صرف جو اسلام آباد کی جانب بڑھنے والا جو پوائنٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے. عمران خان نے کہا کہ میں اپنے کارکنان کا نقصان نہیں کروانا چاہتا, وہاں پر سنائپرز بٹھائے ہوتے ہیں, اور جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا پیغام ان تک پہنچے گا تو معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا, کنفیوژن دور ہو جائے گی. ایک اور خبر سن لیں جی. ثاقب بشیر صاحب نے ایک بات کی, آپ کو بتایا کہ پولیگرافی ٹیسٹ عمران خان کا کروایا جانا تھا. میرا خیال ہے 3 مرتبہ عمران خان کے پاس پولیس گئی اور عمران خان نے انکار کیا کہ میں نے یہ ٹیسٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے, اور پولیس نے آ کر رپورٹ جمع کرا دی عدالت کے اندر. اب پولیگرافی ٹیسٹ ہوتا کیا؟ پولیگرافی ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ مشینیں آپ کو لگائی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی سوال. اگر آپ جھوٹ بولیں تو آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے اور مشین جو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہ ہوتا پتہ کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ہو کیس کے اندر. وہ کہ جی بھائی ہم بلائنڈ ہیں, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اب ہم نے اس بندے کی زبان سے سننا ہے, تب ہوتا ہے. اور 9 مئی کے کیسز میں کہا جاتا تھا ناقابل تردید شواہد موجود ہے. یہ ثاقب بشیر صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی پولیگرافک ٹیسٹ تک بات آ گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صلح ہی کر لیں. انہوں نے کہا کہ 2 سال سے سن رہے تھے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, سارے ثبوت اور شواہد موجود ہیں, تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے اس کی کوئی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے کہ عدالت کے اندر اس کو ثبوت نہیں مانا جائے گا, اور کسی ملزم کا گلٹی ہونا یا انوسنٹ ہونا اس ٹیسٹ سے ڈٹرمائن بھی نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں. تو حکومت کو چاہیے, ویسے تو بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ پولیگرافی ٹیسٹ کروانا تو پھر ذرا سب کا کروائیں, عمران خان کا بھی کروائیں, نواز شریف کا کروائیں, خواجہ آصف کا کروائیں, اون چودھری کا کروائیں, وزیر اعظم شہباز شریف کا کروائیں, محترم مریم نواز کا, سب کا کروائیں, تاکہ پتہ لگے کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے. وہ اسرار رانا نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ ادھر لگائیں کرسی مینار پاکستان پہ, قوم کو بلائیں وہاں پر, اور سب سیاستدانوں کو 1 بائی 1 وہاں پر کرسی پہ بٹھا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے اس ملک کو لوٹا یا نہیں لوٹا, اس قوم کے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا, تو پھر پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اپوزیشن لیڈر جو پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے کہا جی پولیگرافی ٹیسٹ مریم نواز کا ہونا چاہیے, جس نے کہا تھا کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں. سلمان دورانی ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی, بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, ذرا دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ وڈے چودھری اور اس کے مراسیوں کو یہ خوف ہے کہ وہ باہر آئے گا تو جتنے ظلم انہوں نے کر دیے ہیں وہ ان سب کو کچا کھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈیل نہ کر کے اور دلیری سے اتنی لمبی جیل کاٹ کر عملاً ان سب کو کچا کھا چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو اندر رکھ کر میراثی چودھری کا کام بڑھانا چاہتے ہیں. یہ آؤ بکت اس لیے ہو رہی ہے کہ چودھری کو اسی ضم کے اندر رکھیں کہ چودھری صاحب اینو تن کے تسی مقبولیت وچ پہلے نمبر تے آ گئے ہو. چودھری اسی چکر میں خود کو واقعہ میں بادشاہ سلامت سمجھ بیٹھا ہے, حقیقت سے بالکل خائف کہ عوام کے دلوں کا بادشاہ کوئی اور ہے. عوام کے دلوں کا بادشاہ کون ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے PP52 سمڑیال کے اندر سیال کوٹ میں وہاں پر جلسے کی اجازت مانگ لی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو جلسہ کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی, کیونکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر آج مخصوص نشستوں کا کیس کی سماعت ہوئی ہے, لائیو سماعت ہوئی ہے. پوری قوم نے اپنے ہیرے ججز کو دیکھا آج کہ ججز کس قسم کے کمالات کرتے ہیں, بیٹھ کر قوم کو کس طریقے سے انصاف دیتے ہیں.
اور آج کے جو بیانات آئے ہیں میں 2-4 ریمارکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ انہوں نے آج بڑا معصومانہ سوال پوچھا. کہتی ہیں کہ انتخابی نشان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اور یہ وہ جج صاحبہ ہیں جنہوں نے 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا, قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا تھا. یہ وہ جج صاحبہ ہیں اور نظر ثانی کی اپیل کے اندر بیٹھی ہوئی. جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی. سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑتی, امیدوار لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان عوام کی آگاہی کے لیے ہوتا ہے. انتخابی نشان نہ ہونے سے کسی کو انتخابات سے نہیں روکا جا سکتا. تو یہ بات الیکشن کمیشن کو سمجھائیں جنہوں نے سارا کچھ ہی ملیہ میٹ کر دیا تھا. مزید جمال خان مندوکھیل نے کہا پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسران الیکشن 2024 میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام رہے. پریزائڈنگ افسران کی غلطی کی سزا عوام کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ پریزائڈنگ افسران نے فارم 33 درست طریقے سے نہیں بنائے. اب آپ اندازہ لگا لیں. اور آج مندوکھیل صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا میں اپنا پچھلا فیصلہ بدل سکتا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کہہ رہے. متی اللہ جان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے کیس میں کسی کو دلائل دینے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم نے تحریری دلائل جمع کروا دی ہیں, ان کو دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کو, پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو پتا ہے کہ ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ جو ہمارے حق کے اندر آ جائے گا. اور جسٹس عائشہ ملک نے جب پہلے یہ کیس لگا تھا انہوں نے سوال پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون سا آئینی دائرہ کار ہے جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان سیٹوں کی دعوے دار ہے, کیونکہ ووٹ تو ان کو پڑا نہیں, ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے. تو یہ سیٹیں کیسے مانگ رہے ہیں؟ آج تک اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے آج واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے. سپریم کورٹ میں آج جس طریقے سے بحث ہوئی ہے اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی جمہوریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم گھریلو جتھا نہیں ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہنے والے لوگ ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ نے بات کی. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اور وہ ذرا تھوڑا سا غصے ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہے اور ڈٹ کے کھڑی رہے گی, لیکن بحیثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اس سماعت میں وہ ججز بھی موجود ہیں جو گزشتہ سماعتوں میں موجود ہی نہیں تھے, جنہیں اس کیس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں. اور جن ججز نے فیصلہ دیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر اور دوسرے ججز, جسٹس اطہر اللہ, وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل نہیں ہیں. تو اندازہ لگا لیں آپ. تو یہ سیٹیں 99% شور ہے کہ یہ نون لیگ کو مل جائیں گی اور 27ویں ترمیم کا جو راستہ ہے وہ صاف ہو جائے گا. اس طرح یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. حامد میر صاحب نے کالم لکھا جی بڑا امپورٹنٹ. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے لکھا, حامد میر صاحب اپنے کالم کے اندر یہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے لکھا کہ مخالفین مریم کو آئرن لیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ جیل میں وہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کیا کرتے تھی. انہوں نے کہا کہ مریم کی سیاسی ٹریننگ میاں محمد نواز شریف نے خود کی ہے, اس لیے مریم نواز کی سیاست میں عوام کو 90 کی دہائی کے نواز شریف نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحبہ کی 2 کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑی لیڈر ہوں. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ نواز شریف ان کے والد ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یونس بٹ نے شہباز شریف کو وہ پنکھا قرار دے دیا جو چلتا زیادہ ہے پر ہوا کم دیتا ہے, اور عمران خان وہ پنکھا ہے جو چلتا نہیں ہے لیکن ہوا بہت زیادہ دیتا ہے. مزید انہوں نے فیصل واڈا صاحب کے بارے میں بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے فیصل واڈا کے متعلق لکھا کہ اس کی سیاست جوس کے اس خالی ڈبے جیسی ہے جس پر پاؤں مارنے سے کوئی زخمی نہیں ہوتا لیکن پٹاخے کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے. فیصل واڈا وہ فلمی ہیرو ہے جو خود ہی محبوبہ کو اغوا کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتا ہے. یہ بھائی حامد میر صاحب اپنے کالم کے اندر لکھ رہے ہیں. مزید وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا کہ جیسے شہباز شریف سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے, ایسے ہی چاہت علی خان سمجھتا ہے کہ وہ سنگر ہے. ابھی تک لیتا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.